हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज 6 अप्रैल है और मैं ये अपना दूसरा वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यूके न्यूज़ इन उर्दू, हिंदी। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मेरा मकसद इसका यही है कि यहाँ पे जो न्यूज़ आती हैं मैं उसको उर्दू हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। तो आज दो तीन पॉइंट हैं, तीन चार पॉइंट है जो मैं कि आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक तो सबसे पहले तो ये है कि मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा पहला वीडियो सब ने देखा है, और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हो सके तो आप लाइक का बटन भी प्रेस करें और उसको और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें जी। उसके बाद जैसे आज जो है मैं आपसे जिन पॉइंट्स पे बात करूंगा उसमें से एक तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको जो हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। और उसके बाद जो दूसरा जो है क्वीन की जो स्पीच हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो है जो वैक्सीन वगैरह, जो लोगों का ख्याल है कि अभी कौन सी वैक्सीन आने वाली है या कब आने वाली है या इसकी दवाई क्या होगी, वो है। और उसके बाद चौथे पॉइंट कुछ हल्के फुल्के हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की बात करते हैं कि उनको कल रात को यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। और उसकी रीज़न ये है कि उनको 10 दिन हो गए थे कि वो आइसोलेशन में थे, उनको सिम्टम्स थे, खांसी बुखार जो भी था। तो उनका ख्याल था कि शायद 10 दिन तक वो सेहतमंद हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल तक भी उनको बुखार था और उनको सिम्टम्स मौजूद थे। तो मतलब ये सबको मैं बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ ये नहीं कि मुझे एक एक बात अंदर की पता है, मैं जो इनकी खबरें आई हैं, जो ऑफिशियल खबरें हैं वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, उनके ख्याल से उनको इसलिए दाखिल कराया गया था कि वो अंदर उसको उनको ऑब्जर्वेशन रखें, क्योंकि 10 दिन के बाद भी उनको अभी तक जो सिम्टम्स हैं, तो मे बी उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हॉस्पिटल में ज़्यादा बेहतर तरीके से दी जा सकती है। तो उनमें से एक ये होता है कि अगर ये चीज़ परसिस्ट करे तो नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि आपको जो मरीज़ को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या उसके फेफड़ों पे कोई असर हो सकता है। तो इसके लिए वो उनको उनके एक्सरे किए जा रहे हैं कि चेक किया जाए आया कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ठीक है और उनके फेफड़ों में कोई ऐसा असर तो नहीं हुआ। तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो मेरे ख्याल में एक दो दिन में हमें बेहतर पता चलेगा कि उनकी सिचुएशन कहाँ पर है। और लेकिन सो फार वो अब भी इस सिचुएशन में है कि वो हॉस्पिटल से अब भी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ किसी को हैंड ओवर अभी नहीं की हैं। तो हम सब दुआ को हैं कि वो सेहतमंद हो जाएं और जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। और वही बात है कि ये सब एहतियात की बात है कि जैसे कि उन्होंने हम सबको बताया था कि आप हाथ धोएं, एहतियात करें, लेकिन समहाउ वो बेचारे खुद इस चीज़ का शिकार हो गए। और उनको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन दिनों में हर चीज़ नई नई थी जब ये शुरू हुई थी और सब लोग कह रहे थे और किसी को उतना एहसास नहीं हो रहा था कैसे। और जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई एंड वो इवन दो कि वो प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। वो बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे कौन मिल रहा है, कभी अचानक कोई हाथ मिला लेता है पता भी नहीं चलता। टेबल पे बैठे हुए हैं और टेबल कहाँ उससे पहले कौन बैठा हुआ था, हाथ लग रहे हैं मतलब टेबल के ऊपर अगर आप दूर भी बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसलिए आपने देखा है कि बहुत से हाई लेवल के लोग जो हैं उनको ये वायरस लगी है, मे बी इस रीज़न की वजह से। लेकिन यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सेहतमंद हो जाएं और सब लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें, अपने हाथ धोएं सही तरह से। और अगर कहीं बाहर जाना भी पड़ता है तो कम से कम 2 मीटर का फासला रखें। और जैसे कि आजकल लेटेस्ट एडवाइस आ रही है कि आप जो है फेस मास्क पहने, कुछ जगह पे कह रहे हैं कुछ जगह पे नहीं कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फेस मास्क पहन के भी अगर दूसरी एहतियाती तदाबीर नहीं की जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब कॉमन सेंस से काम लिया जाए और अपने आप को आप यही समझें कि
کنٹامینیشن سے بچا کے رکھیں، کیسے کہیں پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، کہیں باہر جاتے ہیں تو گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے، کسی اور چیز کو ٹچ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ تو جو نلکا آپ کھولتے ہیں تھوڑا پانی اس کے اوپر بھی ڈال دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آلریڈی کوئی جرم لگا ہو اور آپ نلکا کھولیں وہ پوری رہ جائے، اور پورے ہاتھ دھونے کے بعد آپ جب بند کریں تو پتہ چلے واپس وہ جرم لگے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں۔ تو آف کورس 100% کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ جتنا خیال رکھیں گے بغیر کسی بہت زیادہ پریشانی کے، اتنا ہی یہ بہتر رہے گا، اتنا جلدی ہی یہ چیز ختم ہوگی اور لوگ واپس نارمل ہوں گے۔ اور اس میں ایک اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کل رائل آئینس کوئین نے یہاں پہ تقریر کی، اور یہاں پہ تقریباً پورے ملک نے ان کی تقریر سنی، اور یہ ایک حوصلہ دینے والی بات ہے۔ کوئین جو ہے انہوں نے پوری قوم کو حوصلہ دیا کہ ہم اس وائرس کا مقابلہ کریں گے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ بھی ہم پھر ملیں گے۔ تو اگر مطلب اس بات کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ پھر ملیں گے، کیونکہ آج کل سب لوگ اپنے گھروں میں ایسے بیٹھے ہیں کہ اندیکھی قید ہے، جیسے آپ باہر کہیں جا نہیں سکتے، آپ اپنے پیاروں کو نہیں مل سکتے۔ ایڈوائز کیا گیا کہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنے بھائی بہنوں کو ملنے شروع ہو جائیں دوسرے گھروں میں، یا دوستوں کے پاس آئیں جائیں۔ تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ دن کیسا ہوگا جب اٹھ کے آپ جا سکتے ہیں کہیں بھی آزادی کے ساتھ، کہ کہیں بھی جا کے کھانا کھا لیں، اچانک کسی بھائی بہن کے گھر سے فون آیا آپ آ جائیں جی گھر میں، تو آپ چلے جائیں۔ تو وہ چیز اب سب نہیں ہو رہی ہے، اور آپ یاد کرتے ہیں کہ یہ واقعی کتنی خدا کی نعمت تھی۔ تو آئی ہوپ کہ سب لوگ جو ہیں سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہم اس چیز کو جو ہے یہ جو وائرس کا جو اس کو پھیلاؤ ہے اس کو کم کریں، اس حد تک کہ ہماری سب کی زندگیاں نارمل ہو جائیں، اور آئندہ پوری احتیاط کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی اب لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھی یہ اس کا ختم کہاں پہ ہوگا، کیا ہوگا، کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، یہ اب تو 13 تاریخ تک گورنمنٹ نے تاریخ دی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے یہ والا۔ 13 تاریخ کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ اب گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ ان کو یہ فگرز دیکھنے ہیں کہ لوگ روز جو ہیں کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں زیادہ، اور کتنی یہاں پہ اموات ہو رہی ہیں۔ تو جو یہاں پہ لوگ روز مر رہے ہیں اس وائرس سے وہ تھوڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کا بھی یہی اندازہ ہے کہ اگلے 5-6 دن تک، 8 دن تک، 10 دن تک یہ بڑھتے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد شاید نیچے آنا شروع ہوں۔ یہ سب اندازے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ جو لاک ڈاؤن سے امید ہے کہ اثر ہوگا اس کا، اور حالات قدرے بہتر ہوں گے، تو یہ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو فردر لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کس طریقے سے ہوگا۔ تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو واٹس ایپ پہ اتنے میسیجز آتے ہیں، یا آپ پڑھتے ہیں نارمل دوسرے ملٹی میڈیا پہ کہ اگر آپ فلاں چیز کھا لیں تو وہ چیز وائرس کو مار دیتی ہے، آپ یہ چیز کر لیں، یہ دوائی کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گی، یہ دوائی نہیں کھائیں۔ تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز، ہر بندے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کا ایج گروپ ڈفرینٹ ہے، ہر بندے کا میڈیکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے۔ تو ایون کہ آپ کو کوئی عام چیز کے بارے میں بولے کہ آپ روز یہ چیز کھانا شروع کر دو، یا کوئی فروٹ یا کوئی چیز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہو۔ تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی ایڈوائزز آئیں تو اس کے اوپر نہیں عمل کریں، آپ کو جو اپنے ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے، جو آپ کو پہلے سے ایڈوائز ہے وہ کریں۔ نیچرل چھوٹی موٹی بات جو ہے کوئی چیز الگ بات ہے، پر ڈراسٹکلی اب کوئی ایسا چیز یا کوئی ایسا چیز لینا شروع نہیں کریں کہ آپ جی فلاں چیز بنا کے کھا لیں، تو آپ لہسن کھا لیں، پیاز کھا لیں، ٹھیک ہے نارمل کھانے میں آپ کھا رہے ہیں، پر ایکسٹرا آرڈنری یہ چیزیں کھانے سے پہلے آپ مشورہ کریں ڈاکٹر سے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بولا کہ وہ میسیج بھیجنے والے تو سب کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ہر بندے کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے، کوئی بندہ کیا دوائی کھا رہا ہے، کوئی بالکل ینگ ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو ہر ایک کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس لیے میری ایڈوائز یہ کہ جو ٹوٹکے ہیں واٹس ایپ کے اوپر آپ پڑھیں بے شک، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے کسی سے مشورہ کریں، اور نیچرلی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی باڈی میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ نیچرلی ہر چیز کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر آپ
چیزیں فالو کریں. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دوائی جو ہے یہ ویکسین کب بنے گی یا کیا ہوگا. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں اس وقت دو قسم کی تحقیق ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آلریڈی وائرس ہوئی ہوئی ہے، جن کی ایک دم طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو ان کو کس چیز سے آرام آ سکتا ہے، کون سی دوائی سے. تو اس میں بہت سے لوگ، اگر آپ دیکھیں گے آن لائن آیا، کوئی کہتا ہے کہ ابھی وہ ملیریا کی دوائی کھانے سے کچھ مریضوں کو فرق پڑا ہے. کچھ لوگ ابھی لیٹسٹ میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہیڈ لائٹس کی کوئی جو ویکسین تھی پہلے، شاید وہ بھی کام آ سکتی ہے. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی فل ریسرچ اور رزلٹ کے ساتھ نہیں آئی ہے، کیونکہ کوئی بھی دوائی جب آپ کسی چیز کے لیے لوگ اس کو کنفرم کرتے ہیں سائنٹسٹ، تو وہ تب ہوتا ہے کہ اس کو پورا ریسرچ کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، وہ دوائی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر پورے گروپ کے اوپر. پھر ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ دوائی نہیں کھاتا، اس کو پلاسیبو کہتے ہیں، اور پھر وہ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کس کے اوپر کیا اثر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ اس طرح کی دوائی بھی ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوئی ہے، لیکن سب کنٹریز اپنی طرف سے کوشش بہت کر رہے ہیں. اور دوسری ہے ویکسین. ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فلو ویکسین ہوتا ہے یا فلو جیب ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی ویکسین بنائی جائے کہ وہ سیزن آنے سے پہلے ہی سب لوگ وہ ویکسین لگا لیں، تاکہ ان کو اگر کسی کو یہ وائرس کورونا یہاں پہ پھیلتی ہے تو وہ نہیں ہو. تو ویکسین بھی ابھی تک بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کنٹریز اس میں آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، کون پہلے بنائے گا. بہت ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی میں بھی یہ سیکریسی بھی ہے، بزنس سیکرٹ بھی ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو کلیئرلی بتا نہیں رہا ہے کوئی کنٹری بھی. یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے میں وہاں بھی ایک دو کہتے ہیں ویکسین ہے جو انہوں نے ٹیسٹ کی ہے پہلے چوہوں پہ، جو کہ بہت سکسیزفل ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے بندروں کے اوپر ٹیسٹ کی ہے. وہ ابھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کافی ان کو اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ انسانوں کے اوپر ہوگا، تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں. تو یہ سب آنے میں ٹائم لگے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں کوئی ویکسین آ جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوائی آ جائے، مے بی کہ اس کا کوئی یہ لوگ کنفرم کر لیں کہ ہاں جی ہم نے اتنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، جن کو آلریڈی ہو گیا ہے یہ دوائی دینے سے وہ جو ہے شارٹ اس کی جو ہے سمٹم جلدی چلے جائیں گے، لوگ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، یا جن کے کیس بگڑ رہے ہیں ان کو ایسی دوائی دیں. جیسے ایک وہ بھی ہے کہ جو بندے صحت مند ہو گئے ہیں ان کا خون کا پلازما جو ہے ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کو وائرس نے افیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس سے وہ لوگ بہتر فیل کرتے ہیں. لیکن یہ وہی ہے کہ یہ ابھی اس کو پوری طرح انہوں نے وائڈ اسپریڈ ریسرچ نہیں کی ہے کہ جو پوری ڈاکومنٹ ہو اور کنفرم ہو کہ ہر چیز اس طریقے سے ہیلپ کرے گی. تو اس میں سب ٹائم لگے گا. تو کوئی بھی ویکسین آنے سے پہلے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے سب ریسرچ وغیرہ پہ دیکھا ہے، میرے خیال میں سپٹمبر اکتوبر سے پہلے کوئی ایسی ویکسین آنے کی امید نہیں ہے جو کہ پوری طرح سے ٹیسٹ کی ہو، ریسرچ کی ہو. لیکن امید ہے کہ جتنا ٹائم گزر رہا ہے ہم لوگ جو سائنٹسٹ لوگ جو ہیں وہ کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور اس کی ویکسین جلدی بن جائے گی، یہ تو امید ہے. تو باقی اور سب میں یہی امید کرتا ہوں کہ سب لوگ سیف رہیں. اور ایک ہلکا پھلکا پوائنٹ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے سب لاک ڈاؤن میں لوگوں کے جاب چلے گئے ہیں، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک برٹش ایئر ویز کا پائلٹ ہے، 747 کا پائلٹ. تو کیونکہ فلائٹس بھی سب تقریباً بند ہو گئی ہیں، تو ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کو بولا گیا تھا کہ 50% اپنی پے کٹ لے لیں اور گھر بیٹھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹیسکو میں ایز اے ڈیلیوری ڈرائیور جاب اپلائی کیا، اور اب وہ ٹیسکو کی جو ہے مرسیڈیز اسپرنٹر چلا رہے ہیں اور کھانے ڈیلیور کر رہے ہیں. تو امیجن ہی واز اے 747 پائلٹ. تو وچ شوز کہ لوگ یہاں پہ کتنے ریزیلینٹ ہیں. اور آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری گڈ کہ انسٹیٹ کے لوگ بالکل ٹھپ ہو کے ہر چیز کر کے بیٹھ جائیں. جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے لائف گوز آن. جسٹ ٹرائی یور بیسٹ، اپنی طرف سے سیف رہیں، صحیح رہیں، سب کو سیف رکھیں، خود کو بھی سیف رکھیں، اور تاکہ جتنی جلدی ہم چیز سے نکل جائیں تو اچھی بات ہے. تو میری طرف سے جی خدا حافظ اینڈ بائے بائے.